फैसलाबाद लारी अड्डा ट्रांसपोर्टर से बुताखोरी वसूली अरूज पर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर जनरल स्टैंड के अशरवाद से सगे भाई राना शाहद को लाखों की दहाड़ी पर शाबाश। फैसलाबाद से असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद हबीबुल्ला की अपने प्राइवेट भर्ती डेली वेजेस सगे भाई के जरिए ट्रांसपोर्टर से जायद फीसों की मद में बुताखोरी का सिलसिला जारी। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर की मनमानियां अरूज पर, सीनियर अफसरान समेत ट्रांसपोर्टर परेशान हाल। कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर जबकि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसलाबाद करप्शन माफिया के सामने बेबस। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ का करप्शन से पाक पंजाब का नारा हवा के नज़र, सो मोटू एक्शन लेना वक्त की ज़रूरत बन गया। तफसीलात के मुताबिक बासोक ज़राए से मालूम हुआ है कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद हबीबुल्ला की ज़ेरे निगरानी सैकड़ों गाड़ियों को खुद साख्ता जाली पर्चियाँ जारी करके फ़ी गाड़ी 160 रुपये, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपये हबीबुल्ला अपने भाई राना शाहद के जरिए वसूल कर रहा है। मसूफ ने अपने सगे भाई को जनरल बस स्टैंड पर बतौर डेली वेजेस भर्ती कर रखा है, जिसके जरिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद साल 2014 से कबल कॉरपोरेशन फैसलाबाद के अंडर चल रहा था और इस वक्त मसूफ हबीबुल्ला बतौर जूनियर क्लर्क भर्ती होकर लारी अड्डे में तैनात हुआ और साल 2014 में जब जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद बी क्लास अड्डा बना, इस वक्त से ही सरकारी खजाने को चूना लगाता आ रहा है। याद रहे कि माजी में मसूफ हबीबुल्ला और इसके दस्ते राज साथियों के जो भी क्लास अड्डों पर मुख्तलिफ स्टैंड पर तैनात हैं, इनके खिलाफ एंटी करप्शन फैसलाबाद में रीजन में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी इंक्वायरी एंटी करप्शन के अफसरान मलक मोहम्मद तारक और शेख नासिर अब्बास ने की और उनके सरगना हबीबुल्ला को शामिल तफ्तीश किया। दौरान इंक्वायरी ये साबित हुआ कि रोजाना की बुनियाद पर 63,500 रुपये माहाना 16,50,000 रुपये अड्डा फीस मुख्तलिफ सरकार अकाउंट में जमा करवाई जा रही थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद अड्डा फीस माहाना 32 लाख और सालाना 1 करोड़ 50 लाख के हिसाब से हबीबुल्ला की जेब में जा रहे हैं और आज करप्शन से कमाए करोड़ों रुपए की बदौलत मुकदमा को सर्द खाना डलवा दिया है। इसी तरह साल 2018 में तकरीबन 1.5 करोड़ की सरकारी रकम हुर्दबर्द हो रही थी और अब 2024 में ये रकम डबल हो चुकी है। इसका कोई हिसाब नहीं। ये अमर भी काबिल जिक्र है कि सिटी टर्मिनल बस स्टैंड बी क्लास साल 2011 में मंजूर हुआ और इस जनरल बस स्टैंड बी क्लास साल 2014 में मंजूर हुआ, मगर दोनों बस स्टैंड बी क्लास मंजूर हो गए थे। इन बस स्टैंड्स को मोटर व्हीकल्स रूल्स साल 1969 रूल 258 और 253-56 के मुताबिक चलाना ज़रूरी था, मगर आज तक इन कॉरपोरेशन मुलाजमीन का कब्जा बरकरार है। वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन टीम, वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डीजी एंटी करप्शन डिवीजन लाहौर को फौरी तौर पर जारी करप्शन के बाजार को रोकने के लिए सो मोटू एक्शन लेना होगा ताकि करोड़ों रुपए की रकम जो करप्शन की नज़र हो रही है, इसे रोक कर सरकारी खजाने में जमा हो सके। ट्रांसपोर्टर डीजी एंटी करप्शन लाहौर से गुजारिश है कि इस केस की इंक्वायरी एडिशनल डीजी लेवल से करवाई जाए ताकि छोटे ऑफिसर पैसे की चमक देखकर मुलजमान के साथ सासबास हो जाते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली से भी गुजारिश है कि इस करप्शन केस को अवान में ले जाकर मेंबरान की आला सतह पर कमेटी बनाई जाए ताकि मरगन नवाज का करप्शन फ्री नारा सच हो सके। सरकारी खजाने के पैसे जो मुलजमान की जेब में जा रहे हैं रिकवर करके लारी अड्डा की बेहतरी पर लगाए जाएं। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे गालिबाज की रिपोर्ट के मुताबिक करंट लगने से एक शख्स शदीद जख्मी। रेस्क्यू शेखपुरा मरीद के करंट लगने का वाकया पक्का स्टॉप रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। मुतासरा शख्स के खंबे पर चढ़ने की वजह मालूम न हो सकी। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने शदीद जख्मी शख्स को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी शख्स की शनाख्त बाबर वल सुल्तान 35 साल से हुई। इस्लामाबाद थाना खन्ना के करीब पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए रखे गए कंटेनर्स को आग लग गई। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ मलिक एहतशाम फरूक से। इस्लामाबाद थाना खन्ना के करीब पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए रखे गए कंटेनर्स को आग लग गई। ज़राए के मुताबिक कंटेनर्स में काफ़ी मिकदार में माल मौजूद था। पुलिस और इंतजामिया ने कंटेनर्स तो रखवा दिए, ताहम खाली न करवाए गए, जिसके बायस आग लग गई। ज़राए का कहना है कि पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर्स तो रखे गए, किसी को ये मालूम नहीं कि किस कंटेनर में क्या कुछ मवाद मौजूद होगा। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। रेस्क्यू इदारों को आगाह कर दिया गया है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें आग बुझाने के लिए रवाना हो चुकी हैं। ज़राए का कहना है कि मुकामी थाना पुलिस एहलकारों में भी खौफ पाया जा रहा है कि ऐसा कुछ मवाद ना हो जो कि मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए। आग मज़ीद बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक को मज़ीद रोक दिया गया है। कैमरामैन टीम के साथ मलिक एहतशाम फारूक, ब्यूरो चीफ, इस्लामाबाद।
اوکاڑا سے ازن جنید کی رپورٹ کے مطابق سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پر تھانہ صدر اوکاڑا میں مقدمہ درج۔ مقدمے کا اندراج مقصود احمد سکنہ 29(2)R کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں دیگر دفعات شامل۔ سوشل میڈیا پر بشرا بی بی کی پریس کانفرنس سنی مدعی FIR، جس میں بشرا بی بی کی طرف سے سعودی عرب اور جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر الزامات عائد کیے گئے۔ بشرا بی بی کے الزامات سے مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ FIR پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جس میں ہر کسی کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا حق ہے۔ بشرا بی بی کی پریس کانفرنس نے لوگوں کے مذہبی جذبات ابھارنے کی کوشش کی۔ FIR سے ملک میں مذہبی افراتفری اور مذہبی خانہ جنگی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ پولیس تھانہ صدر کی طرف سے FIR کے اندراج کے بعد تفتیش شروع۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں اون نیوز کے بیورو چیف ضیاء اللہ کی رپورٹ کے مطابق DIG اسلام آباد سید علی رضا کا ضلع بھر کے ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ۔ لا اینڈ آرڈر ڈیوٹی پر مامور افسران کو فرائض کی بطور احسن انجام دہی کے سلسلہ سے بریف کیا۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا۔ اسلام آباد کے امن پسند شہریوں سے امید کرتے ہیں امن و امان کو یقینی بنانے میں پولیس سے مکمل تعاون کریں گے۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اور کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ضلع بکر ملک تاج محمد نے کہا کہ پاکستان میں صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم آل پاکستان نیوز پیپر اینڈ الیکٹرانک میڈیا ایمپلائیز کنفیڈریشن ایپنک بکر سے ملک رضوان طارق اولک کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری منتخب ہونا بکر کے ایک اعزاز کی بات ہے۔ ملک رضوان اولک ایک محنتی اور متحرک صحافی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں پہلے کی طرح نہایت ایمانداری سے نبھائیں گے اور حق اور سچ کے ساتھ غریب اور مظلوم لوگوں کی آواز بن کر لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں نول پلاٹ سے ہمارے نمائندے رائے ذوالفقار علی کی رپورٹ کے مطابق نول پلانٹ ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ کر خاتون جاں بحق۔ تھانہ راوی کے قریب 30 سالہ خاتون ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت نصرت بی بی کے نام سے ہوئی۔ ٹریکٹر ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ تھانہ راوی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی کارروائی کے بعد نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ ہسپتال اوکاڑا منتقل کر دیا۔ اوکاڑا سے سنجنید کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن مافیا کے خلاف بڑا ایکشن۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کی گلشن احمد ٹاؤن عزیز بلاک میں کارروائی۔ 1400 کلو مردہ مرغیاں برآمد کر کے تلف کر دی گئی۔ 5 ملزمان کے خلاف FIR درج کروا دی گئی۔ مردہ مرغیوں کی سپلائی کا مکروہ دھندا کرنے والوں کے خلاف یکے بعد دیگر کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے گلشن احمد ٹاؤن عزیز بلاک میں واقع ایک گھر سے مردہ مرغیاں برآمد کی گئی سینکڑوں کلو گرام مردہ مرغیاں مختلف فوڈ پوائنٹ پر سپلائی کی جا رہی تھی۔ 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے مردہ مرغیاں تلف کر دی گئیں۔ اس موقع پر DG فوڈ اتھارٹی آسم جاوید کا کہنا تھا کہ مردہ مرغیوں کی نقل و حرکت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شیخو پورہ میں کوٹ رنجیت انٹرچینج اور ہرن مینار انٹرچینج کو 4 اطراف سے کنٹینر لگا کر موٹر وے کو بند کر دیا گیا اور سیکورٹی ہائی الرٹ۔ تفصیلات کے مطابق شیخو پورہ گجرانوالہ روڈ نزد کوٹ رنجیت انٹرچینج کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے دونوں اطراف سے کنٹینر لگا کر موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ انتظامیہ شیخو پورہ کی طرف سے پنجاب پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے اور اس حافظ آباد روڈ نزد ہرن مینار انٹرچینج کو بھی دونوں طرف سے کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے شیخو پورہ انتظامیہ کی طرف سے پنجاب پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ شیخ علی رضا نمائندہ اون نیوز کی رپورٹ کے مطابق شیخو پورہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخو پورہ بلال ظفر شیخ کے اسپیشل ٹاسک پر تھانہ سٹی A ڈویژن پولیس کی شاندار کارکردگی۔ 3 خطرناک ڈاکو گرفتار۔ ملزمان کے قبضہ سے چند روز قبل شہری سے چھینی گئی 20 لاکھ روپے اور جدید اسلحہ برآمد۔ تفصیلات کے مطابق چند روز قبل تھانہ A ڈویژن کا رہائشی محمد ریاض نامی شہری بینک سے 20 لاکھ روپے رقم نکلوا کر موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ شہری کا پیچھا کرنے والے 3 کس نامعلوم خطرناک مسلح ڈاکوؤں نے شہری کو گن پوائنٹ پر روک کر اس سے 20 لاکھ روپے رقم چھین کر فرار ہو گئے۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی DPO شیخو پورہ نے تھانہ A ڈویژن پولیس کو ملزمان کو فوری ٹریس کر کے ان کی گرفتاری اور مالی مسروقہ برآمد کرنے کا اسپیشل ٹاسک دیا، جس پر پولیس نے فوری سیف سٹی ٹیم اور جدید کیمروں کی مدد سے ملزمان کی نگرانی شروع کر دی۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے نہ صرف ملزمان کی نقل و حرکت کا پتہ چلتا رہا بلکہ ان کی تصاویر بھی مل گئی۔ سیف سٹی کیمروں اور پولیس کے مسلسل تعاقب سے تینوں ڈکیٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے دوران واردات چھینی گئی 20 لاکھ روپے کی رقم اور جدید اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ سیف سٹی کے قیام سے شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کے اس اقدام کو سراہا۔ بیورو چیف اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد تھانہ راجہ رام پولیس کے SHO باسط ملک کی شاندار کارکردگی۔ گم شدہ 15 سالہ طالب علم کی فوری طور پر FIR
زیر دفاع 363 تیبے کے تحت درج کر کے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی ٹیم کے ہمراہ 4 گھنٹوں کے اندر 9ویں جماعت کے طالب علم زمان کو لودھرا مہدوم علی کے علاقے سے تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا۔ والدین کی SHO تھانہ راجہ رام باسط ملک اور ان کی ٹیم کو دعائیں۔ کوٹری نجاتت کے رہائشی بعمر 14 سے 15 سالہ 9ویں جماعت کا طالب علم محمد زمان جو گھر سے اسکول گیا واپس نہیں آیا، ورثاء نے پولیس کو اطلاع دی، جس پر پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بچے کو تلاش کر کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ بچے کے ملنے پر والدین نے تھانہ راجہ رام پولیس کے SHO باسط ملک اور ان کی ٹیم کو دعائیں دی۔ یاد رہے چند دنوں میں دوسرا بچہ گھر سے لاپتہ ہوا ہے، جس کو تھانہ راجہ رام کے SHO نے ٹیم کے ہمراہ تلاش کر کے والدین کے حوالے کیا۔ اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی کا موسم سرما کے خاص امراض ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر رفیق احمد قریشی نے موسمی تبدیلی پر احتیاطی تدابیر کے حوالے سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موسم سرما میں ہوا کے سرد ہو جانے سے جسم کے مسام بند ہو جاتے ہیں، جس سے پسینہ نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ جسم کی حرارت کا برقرار رکھنے کے لیے زیادہ مقوی غذا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سردی میں غیر ضروری باہر نہ نکلیں۔ ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کی اکثریت موسمی بیماریوں کا شکار ہے۔ سرد موسم میں جوڑوں کے درد، دمے اور نمونیا کے مریضوں کی تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے۔ رات کو زیادہ سردی ہوتی ہے، اس لیے کھلے یا بالکل بند کمرے میں نہ سوئیں، بلکہ کھڑکی اور روشن دان ہمیشہ کھلا ہونا چاہیے۔ چھوٹے بچے سرد موسم کی سختی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ موسم سرما کے آنے سے پہلے ہی ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کریں جن کے سبب ان بیماریوں کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ نزلہ بخار کی شدت کی وجہ سے نمونیا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے پسیاں چلنے لگتی ہیں اور انہیں سانس لینے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چھوٹے بچوں کے پاؤں، سر اور سینے کو خاص طور پر گرم کپڑوں سے ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 50 سال سے زائد عمر کے افراد میں سردی کی شدت جب سینے پر پڑتی ہے تو اس سے ان کو فالج کے حملے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس حالت میں جسم کے ٹھنڈے ماحول اور ٹھنڈے پانی سے بچانا چاہیے۔ گرم کپڑوں کے ذریعے سینے کو اچھی طرح سے ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے میں گرم چیزوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ بیورو چیف جہانگیر علی ابڑو گوٹ کی تھانہ عادل پور پولیس کی بہترین کارروائی، چوری شدہ ایک موٹر سائیکل ریکور کروانے کے بعد اصل مالک کے حوالے۔ SSP گوٹ کی ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو کے احکامات پر SHO تھانہ عادل پور اور اس کی ٹیم کی بہترین کارروائی۔ پولیس ٹیم نے کارروائی کر کے تھانہ عادل پور کی حدود سے چوری شدہ ایک عدد موٹر سائیکل برآمد کر کے قانونی کارروائی کے بعد اصل مالک صفی اللہ کلوڑ کے حوالے کر دی۔ یاد رہے کہ 31 اکتوبر کو نامعلوم چور ملزمان تھانہ عادل پور کی حدود سے صفی اللہ کلوڑ کی ایک موٹر سائیکل چوری کر کے لے گئے تھے۔ اسی اطلاع مالک نے تھانہ عادل پور پر دی ہوئی تھی۔ آج SHO تھانہ عادل پور عبدالمجید سدھایو نے چوری شدہ موٹر سائیکل ریکور کر لی۔ متروکہ موٹر سائیکل واپس ملنے پر مالک نے SSP گوٹ کی اور SHO عادل پور کا شکریہ ادا کیا اور گوٹ کی پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ SSP گوٹ کی جانب سے SHO عادل پور اور اس کی ٹیم کے لیے شاباشی کا پیغام۔ خبروں کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ضلع صوبت پور بلوچستان سے ہمارے اون نیوز ٹی وی چینل کے بیورو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق صوبت پور جناب پریس کلب سیاسی سماجی شخصیت معروف زمیندار سردار محمد داؤد خان کھوسا نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہندو برادری کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ کچھ دن قبل مانجھی پور سٹی میں ہندو تاجر گوبند رام کے سرسوں کے گودام سے چوری کی واردات ابھی تک برآمد نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی ملزمان گرفتار کیا جا سکا ہے، جس کے باعث ہندو برادری میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ انہوں نے IG بلوچستان، DIG بلوچستان، ونگ کمانڈر FC 53 ونگ سے فوری طور پر ہندو تاجر کی چوری برآمدگی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندو برادری مانجھی پور صدیوں سے آباد ہے، ان کی حفاظت ہر صورت ممکن بنائی جائے۔ اس طرح کے واقعات رونما ہونا نیک شگون نہیں ہیں۔ ٹنڈو باغوں سے رپورٹ شہزاد میمن۔ ٹنڈو باغوں میں سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے سندھ دریا سے نکالنے والے 6 کینال کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ٹنڈو باغوں میں سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے سندھو دریا سے نکالنے والے غیر قانونی کینالوں کے خلاف اللہ والا چوک سے بدر چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کو خطاب کرتے ہوئے کارو ہالیپوٹو، رجب عمرانی، کولکھی، آکاش ہالیپوٹو اور دیگر نے کہا کہ وفاقی سرکار کی جانب سے سندھ کے لوگوں سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ سندھ دریا سے نکالنے والے غیر قانونی کینالوں کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کینال سندھ دریا سے نکالنے والے ہیں وہ سندھ کے لوگوں سے زیادتی ہے، جو ہم کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے۔